अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। 2 बरसों तक जुल्म व बर्बरियत की इंतहा करने के बाद आखिरकार इसराइल को टेबल पर आना पड़ा और जंग बंदी करनी पड़ी। बहरहाल जंग बंदी कितनी पायदार रहेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन गाज़ा के हवाले से हम बात करेंगे आज कि गाज़ा में जंग बंदी के हवाले से ये जो पेशरफ्त हुई है, इस हवाले से क्या उम्मीदें हैं, क्या खदशात हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे यानी साथ ही साथ नोबल इनाम के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप, क्या इनका जो है नाम पक्का हो गया है। बहरहाल इसके साथ साथ मोदी ने काफ़ी तारीफ़ की है, उस पर भी हम बात करेंगे और फिर देश की बात करेंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे गाज़ा का। गाज़ा जंगबंदी के बाज़ाब्ता ऐलान के साथ ही गाज़ा में जश्न का माहौल देखा गया है। ख्याल रहे इस जश्न को जंग बंदी से ज़ायद निहत्ते फ़लस्तीनियों के अज़्म व इरादे के आगे दुनिया की तागूती ताकतों पर हासिल होने वाली फ़तह के तौर पर देखा जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि हमास और इसराइल ने जंग बंदी से इत्तफाक कर लिया है। ट्रंप ने कहा कि जंग बंदी का ऐलान करते हुए वो फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 नुकाती जंग बंदी माहदे पर माहदा पेश किया था, जिसको जुज़वी तौर पर हमास ने कबूल किया और जंग बंदी के पहले मरहले के तहत पेशरफ्त हुई है। नाजायज़ इसराइल के वज़ीर आज़म ने भी आज के दिन को एक अहम दिन करार देते हुए जंग बंदी से इत्तेफाक की तौसीक़ करते हुए कहा कि वो जंग बंदी के लिए इसराइली काबीना से मंजूरी लेंगे। वाज़ेह रहे, जंग बंदी के पहले मरहले के तहत इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी महरूसीन का इसराइल और हमास के दरमियान तबादला अमल में आएगा। इसराइली यरगमालियों के एवज़ हमास ने 2000 फ़लस्तीनी महरूसीन की रिहाई की शर्त रखी, जिस पर इसराइल अमल करेगा। पहले मरहले के तहत इसराइली फोर्सेस गजा की पट्टी से इनखला करेंगी। फौरी तौर पर हमले बंद होंगे। इसराइल और हमास के माबैन जंग बंदी के ऐलान के साथ ही न सिर्फ गजा बल्कि मगरबी किनारा, अल-कुद्स और फ़लस्तीन के दीगर मकबूजा इलाकों में यानी देखा गया कि फ़लस्तीनी जोश व खरोश के साथ सड़कों पर निकल आए, खुदा के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया। फ़लस्तीनी जवानों ने खुशी के आलम में फ़िज़ाओं में नारे तकबीर की सदाएं बुलंद की। दूसरी तरफ मकबूजा फ़लस्तीन यानी तेल अबीब में इसराइलियों को भी जश्न मनाते हुए देखा गया। यरगमालियों के रिश्तेदारों ने जंग बंदी का खैर मकदम किया। अमेरिका के हमरा सालिसकार खतर ने जंग बंदी की तौसीक़ करते हुए कहा कि एक ऐसे मुआहदे से इत्तफाक किया गया है जिसमें पहले मरहले के तहत तमाम नुकात पर अमल किया जाएगा। हमास ने अवामी सतह पर जारी करदा अपने बयान में कहा है कि एक मुआहदे को हतमी शक्ल दी गई है जिसके तहत मशरूत बुनियादों पर गजा जंगबंदी से इत्तफाक किया गया है। इसराइल की जानिब से किए गए गसब की दस्तबरदारी होगी। गजा में इमदाद रसानी पर आयद नाकाबंदी खत्म होगी और कैदियों का तबादला अमल में लाया जाएगा। ख्याल रहे 2 रोज़ कबल यानी 7 अक्टूबर को गजा जंग के 2 बरस मुकम्मल हुए, जिसमें इसराइली बर्बरियत में करीब 70,000 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, हज़ारों लापता हुए, 1,70,000 के करीब जख्मी हुए। गजा 90% तबाह व बर्बाद कर दिया गया। हमास और दीगर मज़ाहमतकारों की मज़ाहमत और फ़लस्तीनियों की इस्तकामत ने इसराइल और अमेरिका को इस बात पर मजबूर किया कि वो टेबल पर आएँ और हमास के साथ बातचीत के ज़रिए जंग बंदी करें। ख्याल रहे, हमास को ख़त्म करने की बार बार बात करने वाले इसराइल ने 2 बरस मुकम्मल होने के बाद भी अपने यरगमालियों को हमास से ताकत के जोर पर छुड़ा नहीं सका। तुर्की, सऊदी अरब के बशमूल अरब व मुस्लिम ममालिक की जानिब से गजा जंगबंदी का खैर मकदम किया जा रहा है। वहीं सूरत हाल पर नज़र रखने वाले मुबसरीन इस मुआहदे से मुताल्लिक़ तवक्कुआत के साथ साथ खदशात का भी इजहार कर रहे हैं। जंगबंदी कितने वक्त तक जारी रहेगी, इसकी हुनूस कोई ज़मानत नहीं है, गारंटी नहीं है, जबकि इसराइल का यह माजी रहा है कि इसने कभी भी फ़लस्तीनियों के साथ किए गए वादों को वफा नहीं किया। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार एम ए माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजिद साहब, बहरहाल एक राहत की सांस तो मिली है। मुसलसल बर्बरियत सहने वाले जुल्म, ज़्यादती, बमबारी, जिस तरह की सूरत हाल गजा में बनी हुई थी, 2 बरस 7 अक्टूबर को हो गए और 8 अक्टूबर की सुबह से इसराइल ने जो बमबारी का यानी आगाज़ किया था वो जारी रहा। यानी पिछले 24 घंटों की भी अगर हम बात करें, 10 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। तो भाई साहब, बहरहाल एक राहत तो मिली है। किस तरह से आप देख रहे हैं इस जंगबंदी मुआहदे को, जो पहले मरहले की इसमें जो है तकमील होगी, मरहलावार होगी फिर? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह। देखिए, हम हर दिन एक अमन के सूरज के तुलू होने की उम्मीद के साथ
بیدار ہوتے ہیں، لیکن ہم امن کی ایک ڈھلتی شام کے ساتھ آج آپ کے سامنے ہیں۔ تو دیکھیے، لیکن آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ تو خیر اس کا تجزیہ تو کریں گے ہم، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ بے ہتھیار کیوں نہ ہو، دنیا کی کوئی طاقت کوئی ایسی پیدا نہیں ہوئی جو انسانی عزم اور حوصلے کو شکست دے سکے۔ یہ ایک سبق ملتا ہم کو۔ 2 سال ساری متاع لٹ چکی، ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو چکے، لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہو چکے، کھانے کو کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، اور ادھر ادھر جانے کے لیے سواری نہیں۔ ان برے حالات میں جس صبر، استقامت اور عزم اور حوصلے کا فلسطینیوں نے جو ثبوت دیا، ساری دنیا کو ثبوت دیا، جی ہاں، اور وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ امریکہ کے بشمول 27 ملکوں کی فوج کے ساتھ، 27 ملکوں کے ہتھیاروں کے ساتھ، 27 ملکوں کی پوری دولت، سفارت، ہر چیز کے ساتھ بھی فلسطینیوں کو جھکا نہیں سکے۔ اور آج جیسا ابھی آپ ایک ذکر کر رہے تھے، حماس جس کو آپ دہشت گرد قرار دیتے ہیں، پہلے کہتے ہیں کہ پری کنڈیشن، آپ 20 نکاتی کنڈیشن دیکھیے، پری کنڈیشن وہ بے ہتھیار ہو جائے، لیکن کہا کہ نہیں، مزاحمت جاری رہے گی، یقیناً بے ہتھیار ہم ہوں گے جب فلسطین کی ایک سورنٹی، ایک آزاد جب وہ مملکت بن جائے تب ہم بے ہتھیار ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی۔ اور آپ دیکھیے 2 سال جب ہونے آ رہے تھے ساری دنیا میں، اب آپ دیکھیے اٹلی کے 3 بڑے شہر جلنے لگے، اٹلی کے جو 3 بڑے شہر، جبکہ کس طریقے سے فرانس، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، ایمسٹرڈم، یعنی ڈچ کا جو بڑا مقام ہے، وہ اسپین، اور دیکھیے گلوبل سموتھ فلوٹولیا میں جس طریقے سے جو لوگ شامل ہوئے سب کے ساتھ، تو آپ جتنی چاہے بربریت کر لیجئے، انسانی حوصلے کو ختم کرنے کا کوئی ہتھیار دنیا نے آج تک پیدا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، جانے جائیں گے، لوگ شہید ہوں گے، لیکن شہید مرتا نہیں، شہید ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے۔ شہید تو یہ ایک یادگار تھی سی، اور بات چیت کی میز پر جا کر ہی اپنی جو ہے یعنی اسرائیل کو اپنے لوگوں کو چھڑانا پڑ رہا ہے، وہ پوری طاقت استعمال کر چکا۔ اور آپ یقیناً یہ لوگ باوجود اس کے کہ وہ خود کو کھانے کا نہیں ہے، لیکن ان مغویہ کر دیا، اغوا کردہ ان لوگوں کی کیسی حفاظت کرے، ان کے کس طریقے سے ان کی دیکھ بھال کرے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا میسیج ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا اس کو بھول نہیں پائے گی۔ اور اس کے بعد ایک نئی کروٹ جو بھی ہوگی، اب آپ دیکھیے فیبروری میں معاہدہ ہوا تھا، لیکن خلاف ورزی کس نے کی، پھر کس طریقے سے بربریت کا ثبوت دیا اس کے بعد۔ اب دیکھیں گے یہ صاحب خود آ رہے ہیں، اور مجھے یہ جیسا کہ ابھی خبروں میں آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اتوار کو یہ صاحب آ رہے ہیں واشنگٹن سے کہ میری موجودگی، ٹھیک ہے، دیکھیے آپ کی موجودگی میں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اور اس کا جو فوکل پوائنٹ ہے، وہ آپ دیکھیے جس خلیل الحیا کو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی لیڈرشپ میں آپ کو جانا پڑا، اور اس میں کون کون بھی تھے، امریکن سفارتکار تھے میڈیٹر کے حیثیت سے، خیر مصر اور قطر تو تھے ہی تھے، ترکی کے سفارتکار تھے، خود اسرائیلی جو نیگوشیٹر تھے جو بات چیت میں حصہ لے رہے تھے، یعنی کتنی اور کس حد تک۔ اور یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی نے پھر سے دوحہ جانے کا ارادہ نہیں کیا، کہ نہیں، جہاں ہم کو ایک زخم پہنچ چکی ہے، ٹھیک ہے آپ کریے، ہم تو امن کے لیے ہیں۔ تو اب ایک دوسرا ڈیسٹینیشن انہوں نے تلاش، کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، جب کرتا ہے تو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن اگر ہم کے ساتھ دھوکہ ہوگا تو پھر ہم تو بخشنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو مرنے والے ہیں، لیکن ساتھ میں ہم بھی جو کچھ کریں گے پھر اس کو جو ہے ہمیں ذمہ دار نہیں کھڑا کر دے سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی خوشی کا ماحول ہے، اور ہر امن پسند جو دنیا میں فلسطینیوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے حکمران ساتھ نہیں ہوں گے، لیکن یہ ثابت ہوا کہ دنیا میں خود میں کل دیکھیے تامل ناڈو چنئی میں اتنا بڑا مظاہرہ ہوا جس میں وہاں کے خود چیف منسٹر ایم کے اسٹالن، وہ اور کئی جماعتوں کے، بی جے پی کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں، کئی جماعتیں اور وہ تنظیمیں، یعنی لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، کہا کہ نہیں اب ہم اس کو۔ اور ایک اور چیز
جی سب سے زیادہ جو اس وقت جو اسکارف جو مشہور ہوا ہے اور اس کی اتنی ڈیمانڈ ہو گئی ہے یورپ میں، امریکہ میں، دبئی کے بازار میں، خود ہندوستان کے اندر فلسطینی اسکارف کا یعنی وہ جو مشجرہ جو مشجرہ بلیک اور بلیک جی اسکارف، جی جی وہ اتنی ڈیمانڈ ہو گئی ہے کہ بس اس کے آرڈرز ملتے جا رہے ہیں. اور طرف تماشا دیکھیے، ہم نے جب بات کی بھائی یہ کہاں سے، وہ تو میڈ ان چائنا آ رہی ہو. ٹھیک ہے، واہ بہت خوب. تو نہیں، خیر یہ مذاق کی بات نہیں ہے، بتا رہا ہوں کہ یہ لوگوں میں ایک شناخت ہو گئی. بلکہ لوگ اب چنائی کی میٹنگ میں دیکھا میں، حالانکہ کوریج بہت پور دیا، سوائے ایک دو قومی اخبارات کے جو 100 سے شائع ہوتے ہیں اس سے ہٹ کے بہت پور اس کا کوریج. کیونکہ اب ہماری جو میڈیا کا جو معاملہ ہے وہ تو کچھ اور ہی معاملہ چل رہا ہے. کل اعظم خان کو لے کے پورے اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اکھلیش سنگھ یادو کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. اور آپ دیکھیے جس طریقے سے جو کچھ ملک میں دستور اور یعنی عدالتوں کی، جس طرح دستوری اداروں کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، تو دیکھیے اس کا الٹا یعنی بتایا جا رہا ہے. یہ چیزوں کو نہیں بتاتے وہ لوگ. اور کل حیدرآباد کے ایفلو میں جی دیکھیے، ایفلو میں جو یہ جہاں کے بچے، حالانکہ اس میں فارن کے بچے بھی ہیں، باہر کے بچے بھی ہیں، انہوں نے ایک پولیس کی پرمیشن سے ایک ریلی نکالی اور اس میں بھی فلسطینی جھنڈے، فلسطینی اسکارف، یہ سب چیزیں تھیں. اے بی وی پی آ کے جو ہے وہ کری. تو ٹھیک ہے، میں ان مظاہرین سے جو اے بی وی پی انہوں نے رکاوٹ پیدا کرنے کی کہا کہ بھائی نریندر مودی صاحب سے کہیے کہ وہ دلی میں جو فلسطین کا سفارت خانہ ہے اس کو نکال کے بھیج دیجیے جب اتنی تکلیف ہو رہی ہے. جی تو یہ ان کی مائنڈ سیٹ یہ جانے والی نہیں ہے، یہ تو ان کو عوام خود بتائیں گے ان کا. لیکن بھائی صاحب، اب جس طرح سے ابھی کہا جا رہا ہے کہ پیر تک وہ جو محروسی، وہ جو یرغمالی ہیں اسرائیل کے، ان کو رہا کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد فلسطینی محروسین بھی جو ہے رہا ہوں گے. کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے ہی یہ جنگ بندی کی بات ہوئی تو اس میں بنیادی طور پر اب جہاں تک اگر ہم دیکھیں، آپ نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ حماس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ ان کو ڈسارم ہونا ہوگا. بہرحال وہ ساری چیزیں تو غائب ہو گئی، ختم ہو گئی. اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اسرائیل اپنے کیپٹیوز کو جیسے ہی چھڑائے گا، اس کے بعد پھر یہ کیا کرے گا کوئی اندازہ نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اسرائیل نے ماضی میں جس طرح سے جو کچھ بھی وعدہ خلافیاں کی ہیں، تو اس کو کس طرح سے بھائی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں؟ ابھی اسرائیلی وزیر خزانہ نے ابھی بات چیت چل ہی رہی ہے، اس نے کہہ دیا کہ جیسے ہی کیپٹیوز کو چھڑایا جائے، حماس کے خاتمے کے لیے بڑی کارروائی کی جائے. مطلب یہ بھی اشتعال انگیزی جاری ہے. اب دیکھیے، گزشتہ مہینے کی بات ہے کہ تمام عرب اور اسلامی ملک ڈونلڈ ٹرمپ سے جا کر ملے اور ایک قسم کا سفارتی جو ہے وہ ہوا ہے. اور اس دوران میں پیرس میں ایک میٹنگ چل رہی ہے جی جی، جو پوسٹ جینوسائڈ کرنا چاہیے، پوسٹ وار نہیں، پوسٹ وار نے پوسٹ جینوسائڈ، ایگزیکٹلی پوسٹ جینوسائڈ کیا ہونا چاہیے اور اس کی کیا گارنٹی ہونی چاہیے، یہ بھی چیزیں جو ہے. تو ٹھیک ہے، فروری کے معاہدے میں انہوں نے خلاف ورزی کی، اور کیونکہ ظالم تو وعدہ خلاف ہوتا ہے، یہ تو بالکل بات صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب ٹھیک ہے، ان کے رہا ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیے ان کے رہائی کے بعد اگر یہ پھر سے کرتے ہیں تو پھر دنیا جو ہے جو کچھ دیکھ رہی ہے، اب جس طریقے سے آپ نے دیکھا عوامی انقلاب یعنی اس حد تک آگے بڑھ چکا ہے کہ حکمران جو ہے کب تک یہ اپنی غلامی کا جو ہے بوجھ اٹھاتے رہیں گے. ان کو بھی جو ہے اپنی عوام کی خاطر، خود میں گزشتہ دنوں پاکستان میں دیکھ رہا تھا، حالانکہ پاکستان میں بھی ایک غلام حکومت ہے وہ مسلط کردہ، لیکن وہاں کی جس طریقے سے لوگوں میں، خود استنبول میں بھی وہاں بھی ایک غلام بیٹھے ہوئے ہیں، غلاموں کا دربار ہے. یہ آپ عرب اسلامک بولتے ہیں، یہ کوئی نہیں ہے، نہ عرب ہے نہ اسلامک ہے، یہ تو غلام ممالک ہیں. جس کے غلام ہونا ہے اس کے غلام نہیں ہوتے، بلکہ غیر اللہ کے غلام ہوتے یہ لوگ. تو یہ ایک بہت بڑا ریئیکشن ہو سکتا ہے. لیکن اب جس طریقے سے اس سے پہلے ان کا تجربہ رہا، تو شاید ہو سکتا ہے کہ جو نیگوشیٹر تھے انہوں نے کیا گارنٹی دی اس کے اندر کہ بھائی آپ جس طریقے سے فروری میں پہلا مرحلہ ہوا، ابھی ختم بھی نہیں ہوا پہلا مرحلہ، آپ نے جو خلاف ورزی کی، تو آئندہ اگر خلاف ورزی ہوگی تو اس کے لیے کون ذمہ دار ہوگا، کیا ہوگا. تو ٹھیک ہے، جب دیکھیے یرغمالی ہٹ واپس بھی ہو جائیں گے، اگر اس کے بعد ریئیکشن ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خون خرابے سے پھر دنیا کو کوئی روک نہیں سکتا. ایگزیکٹلی.
بھائی صاحب اب اس کے بعد جو ریئیکشن سامنے آ رہے ہیں، ان ریئیکشنز کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ ترکی ہو، چاہے عرب ممالک ہوں، چاہے مسلم ممالک کے جو حکمران ہیں ان کی جانب سے، ان سب میں جو ہے ایک نمایاں وزیر اعظم نریندر مودی کا بھی جو ہے ایک یعنی کہ رد عمل رہا، اور انہوں نے نیتن یاہو کی سراہنا کی، نیتن یاہو کی لیڈرشپ کو انہوں نے سراہا، اور کیپٹیوز جو ہیں ان کے حوالے سے اپنی فکر مندی کا اظہار کیا کہ ان کو جلدی رہا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، نریندر مودی دو طریقے کا گیم کھیلتے ہیں، دو گھوڑوں کی سواری کرتے ہیں، یہ ان کا اپنا اصول ہے، کرنا بھی چاہیے ان کو ان کے لحاظ سے۔ ایک طرف فلسطین کے کاز کی بات بھی کرتے ہیں، وہیں فلسطینیوں کے نسل کشی کے لیے، قتل عام کے لیے ہندوستان کی ڈیفنس لیبارٹری سے وہ ڈرونز اور دیگر ہتھیار بھی بھیجتے ہیں۔ تو قتل عام میں ہندوستانی حکومت کا بڑا رول ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ معاملہ ہماری سپریم کورٹ میں بھی پہنچا تھا، جی لاسٹ ایئر کی بات ہے یہ۔ جی جی سپریم کورٹ نے تو عرضی قبول بھی کی، یہ قبول کی، یہ بس یہ اس حوالے سے قبول کی کہ ہندوستان کے دستور میں یہ بات واضح ہے کہ ہم کسی ایسے ملک کے ساتھ کوئی تعلقات نہ رکھیں جو انسانی حقوق کی پامالی کرتا ہو، جو انسان کی نسل کشی کرتا ہو، جو ظالم ہو۔ نہیں بتا رہا ہوں میں ہی۔ جی تو یہ شخص کا یہ کہنا کہ ارے بھائی 24 مہینے کیوں انتظار کرے صاحب، آپ تو ہتھیار دیے تھے نا، اور پھر تائید اسی کی کرتے ہیں آپ کی بڑی جو ہے، کیوں نہیں چھڑائے آپ اپنی طاقت کے ذریعے، اپنے ڈرونز جو ہندوستان سے بھیج رہے تھے آپ، ہندوستانی عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے جو بھیج رہے تھے آپ، جی کیوں نہیں چھڑائے؟ اور مبارکباد اس کو دیتے ہیں۔ یہ ان کی مانسکتا کہتے ہیں نا، وہ جی ان کی جو سائیکی ہے یہ۔ اور میں 2 دن پہلے کیرلا کے چیف منسٹر وجین، ان کے بیان کو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جی انہیں کہا کہ زیونسٹ اور آر ایس ایس یہ ایک ہی ہیں، اور یہ آر ایس ایس کے سب سے بڑے مبلغ ہیں۔ اس طریقے سے وجین کے مطابق یہ بھی ایک زیونسٹ ہیں، ہمارے پرائم منسٹر، ان کے مطابق خیروں میں۔ تو یہ ان مبارکباد تو انہی کو دیں گے نا وہ، اور پھر توقع بھی کیسے کر رہے ہیں آپ؟ حماس کے لیے ایک لفظ نہیں، اصل کامیابی حماس کی ہوئی۔ حماس نے جو آپ دیکھیے الجزیرہ میں جو کامنٹری، الجزیرہ نیوز کی نہیں کہہ رہا ہوں، جی جس نے جو ایکسپرٹس کو، جو مختلف ریسرچ انسٹیٹیوٹس کے، یونیورسٹیز کے جو دانشوروں کو جو آن لائن لے کر جو بات کی ہے، جی اس میں انہوں نے سب سے زیادہ جو لچکداری کی، حماس کی لیڈرشپ کی لچکداری کی آواز کی، کہ اگر حماس نے 20 نکاتی میں جو ترمیم دلائل کے ساتھ کروائی، جی جی ورنہ جو ظالم نہیں میں یہ جو کر رہا ہوں اس پہ مارنو کرتا تھا، ہوں کہا نہیں یہ چیز تو ہونے والی نہیں۔ تو اصل سوری اس پورے معاملے کی، اس نسل کشی کے رکوانے کے لیے جو ڈائلاگز ہوئے، جو مذاکرات ہوئے، جی اس کے لیے ہمارے وزیر اعظم کو حماس کو مبارکباد دینی چاہیے تھی، بجائے اس کے ایک ظالم کو مبارکباد دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ کس صف میں کھڑے ہیں، ہندوستان کے پرائم منسٹر کون سی صف میں کھڑے ہیں، یہ بالکل واضح ہے، چونکہ انہوں نے ایک ظالم کو جو ہے شاباشی دی ہے، مظلوم کو شاباشی نہیں دی ہے۔ یہ ہندوستانی عوام کا میسج نہیں ہو سکتا۔ جی ہندوستان میں حکومت کرنے والے ایک شخص کا ہو سکتا ہے، یعنی ایک وچار دھارا کا ہو سکتا ہے، لیکن عام ہندوستانیوں کا نہیں ہو سکتا۔ عام ہندوستانیوں کا دیکھنا ہے تو کل کا چنئی کا ریلائی دیکھیے، کل کی چنئی کی ریلی۔ جی تو بھائی صاحب اب یہ تو ڈونالڈ ٹرمپ کی، یہ تو بھارت کے وزیر اعظم کی بات ہوگی۔ اب ڈونالڈ ٹرمپ کی اگر میں آپ سے بات کروں تو ڈونالڈ ٹرمپ کے لیے نوبل انعام جو ہے پکا ہے، وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بہت اب سرخرو ہیں، بہت زیادہ دیکھیے خوش ہیں نوبل انعام ابھی تک وہ معصوموں کے، یعنی ان کے قتل عام کو روکنے کے حوالے سے خوش ہیں یہ پتہ نہیں ہے، لیکن اپنے نوبل انعام کے حوالے سے بہت نہیں یہ دیکھیے ایک جنون ہے ان کو، اور کچھ نہیں ہے۔ اور میں اگر وہ اتوار کو آئیں گے، ایجپٹ کو آئیں گے، خیر ایجپٹ کے کون سے شہر جائیں گے وہ نہیں معلوم ہے مجھے، چونکہ یہ دستخط شرم الشیخ میں ہوں گا، الیگزینڈرا میں ہوگا یا قیرو میں ہوگا، یہ 3 بڑے جو وہاں کے شہر ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا چونکہ اس کا ابھی تعین نہیں ہوا ہے، لیکن جب یہ آئیں گے، جب یہ معاہدے پہ دستخط ہوں گے، تو آپ نے جیسا کہا کہ میں تو نوبل انعام کا مستحق ہوں، بلکہ ہندوستان پاکستان کا بھی حوالہ ضرور دیں گے۔ میں نے یہ بھی رکوائی، ٹھیک ہے، آذربائیجان، آرمینیا کا رکوائی، کمبوڈیا کا اور ہائی لینڈ کا رکوائی، اور
کائنگو کا اور ایک ملک ہے افریقہ کا اسکو رکوائی، ایسے تو بولتے رہیں گے انہوں، اور اس میں ہمارا ذکر کیوں کرے گا؟ جی تو یہ دیکھیے یہ جو معاملہ ہے یہ ایک جنون ہے ان کو. اور آپ دیکھیے نوبل انعام یہ سال ابھی شاید ایک ہفتہ 2 ہفتے میں ختم ہو جائے گا، چونکہ ابھی تک 6 نام آ گئے، کیمسٹری کے آئے، فزکس کے آئے، 3 نام آ گئے دیکھیے. جی اب اور اس طریقے کے لٹریچر کا آنے کا ہے، اس کے علاوہ پیس کا آنے کا ہے. جی تو دیکھیے چلیے اچھی بات ہے، نوبل انعام ہونے سے کچھ جو ہے ترا لگنے والا نہیں ہے، لیکن کس حد تک اسلامک فوبک ہے. گزشتہ دنوں انگلینڈ کا دورہ کیے تھے آپ، یاد ہے نا آپ کو؟ جی ہاں اس میں انہوں نے ایک کنڈیشن رکھا تھا، حالانکہ جب وہاں کنگ چارلز کے پروٹوکول کے مطابق وہاں کے میئر پہلے شہری ہیں، یعنی لندن کا جو پہلا شہری ہوتا ہے وہاں کا میئر ہوتا ہے، وہاں کا جو رولر ہے وہ ایک معنوں میں جی وہ ایگزیکٹو میئر ہوتے ہیں وہاں کے، چاہے امریکہ کے میئر ہوں یا انگلینڈ کے میئر ہوں، یہ ایگزیکٹو میئر ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں سارے اقتدار ہوتا ہے. جی تو پروٹوکول کے لحاظ سے تو ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک کنڈیشن رکھا، میں آپ کی جو ہے ونسٹر کیزل میں تبھی آؤں گا میں جب یہ شخص کو نہ بلائے. خیر یہ تو کہہ دیا، اس کے بعد وہ شخص کے بارے میں اناپ شناپ کہنے لگا، یہ اسلامی شریعہ لا رہا یہاں، فلاں لا رہا یہاں. ارے تو مہمان بن کے آیا ایک ملک میں تو اپنا دیکھنا بھائی. اور اس سے کچھ دن پہلے اسکاٹ لینڈ آئے تھے، جی جی اسٹارمر کے سامنے بول رہے تھے، اسٹارمر مسکرا کے بولا نہیں وہ اچھے دوست ہیں ہمارے، بلکہ سنبھال لیا. یعنی بتا رہا ہوں تو یہ اسلامک فوبک ہے، اس کی جو ہے چونکہ یہ اسلامک ملکوں سے مفادات ہیں ان کے جڑے ہوئے، ورنہ ان کی جو اکانومی جس حد تک گر رہی ہے امریکہ کی، یہ عربوں اور اسلامی ملکوں. آپ دیکھیے گزشتہ دنوں ہمارا پڑوس میں بلوچستان کا ایک علاقہ ہے، جی یعنی یونیک قسم کے، یعنی ان کے پاس منرلز پیدا نکلے وہاں سے، جی اور اس کا پہلا جو ہے ٹینڈر ان کو مل گیا، امریکہ کو مل گیا. ریئر ارتھ منرلز بلکہ جی جی جو دنیا میں آج تک نہیں نکلے ایسے، وہ چیزیں یہ وہاں کے غلام جو لے آ کے، ایک جوکر غلام ہے، ایک دوسرا باجے والا غلام ہے، جا کے دیکھے نا بریف کیس جی ہاں دیکھے پیش کرے صاحب، یہ ارے یہ تو پھر چلیے 50-50 چلیے. تو یہ ہے ان کا، اور کچھ نہیں ہے، اس سے کیا ہونے کا ہے. تو ڈونالڈ ٹرمپ کو یہ جو ہے نہیں کرتے. اب دیکھیے خود دوحہ پہ حملہ ہوا، جا کے خالی یتیم کا ماتم کرے ایسا کر کے کچھ سیاہ بیان بازی کی کچھ ہوا. جی اس میں کیا ہے، جیسے کو تیسا ہونا ہے، ظالم کو جو ہے اس کو انجام سے پہنچانا ہے، لیکن ظالم کی پذیرائی چلیے ٹھیک ہے، چلو اس بہانے امن ہو گیا تو بس ہے. جی بھائی صاحب کتنا مطلب اس کے بعد پھر ہم دیش کی طرف رخ کریں گے اور ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے، بہار کی بھی بات کریں گے، اتر پردیش کی بات کریں گے، تلنگانہ کا بھی رخ کریں گے. اور پھر کھانسی کی جو دوا استعمال کرنے کی وجہ سے مختلف جو 4 کمپنیاں ہیں، برانڈس، ان کو بین کیا گیا، اس حوالے سے بھی جاننا چاہوں گا، کیونکہ 22 بچوں کی موتیں ہوئی ہیں، بالخصوص ایم پی کی بات کر رہا ہوں. تو پہلے میں اس غزہ جنگ بندی کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ کیا امید کی جائے، کتنے دنوں تک یہ مطلب واقعی جنگ بندی پر عمل ہوگا، یا کس طرح کی سچویشن کیا ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیے سپٹمبر میں جی امریکہ میں فرانس اور سعودی عرب نے مل کر ایک کانفرنس کی تھی جی کہ اس کے مستقل حل کے لیے. تو اس پس منظر میں ڈونالڈ ٹرمپ سے بھی لوگ ملے جا کر، جو بھی ہے خیر اس کا نتیجہ ہے کہ یہ 20 نکاتی یہ ہوا. تو اب یہ جو گلوبل ایک قسم کا جو بورڈ بنانے کی جو بات کی گئی تھی، اور جس میں جو ہے امریکہ کے معاف کیجیے برٹین کے ہاں اس کو سابق پرائم منسٹر کو بلانے کی بات تھی. تو وہ اب چیزیں اب دیکھنا، یہ قطعی جو ہمارے کو جو ڈاکومنٹ آئے گا اس، کیونکہ حماس نے کہا کہ یہ ظالم ہے، اس کو تو نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو مانیٹر کیسے کریں گے؟ اب یہ ہو گیا کہ اس کو بڑا گیتا کا نام دیا گیا بھائی صاحب، غزہ انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی. تو خیر وہ جو بھی کی، تو خیر اس کا مخفف ہے اس کا جو بھی ہے، ٹھیک ہے. تو خیر جو بھی ہے یہ ہو گیا. تو اب یہ اب اس دوران میں دیکھیے پیرس میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے کہ جس میں یہ ہو. تو اب سب سے بڑی جو بات ہوئی، جو گزشتہ مہینے جو فرانس اور سعودی عرب کی جو اجلاس ہوا، ان کی میزبانی میں ہوا، دوسرے بھی لوگ تھے اس میں. اور اب یہ جو پیرس میں جو میٹنگ شروع ہو رہی ہے، اس میں جو چیزیں سامنے ابھر کے آئی ہیں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن. تو 2 اسٹیٹ سولوشن میں اگر ان کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کیا جاتا ہے
تو اس صورت میں حماس تو کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمارا حکم ہمارا ملک بنا دیجئے، ہماری جو مزاحمت ہے وہ خود ختم ہو جائے گی. جی تو یہ چیز ہے. اور دوسری جو بات ہے کہ دیکھیے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو علاقے 67 میں اس نے حاصل کیے تھے فلاں ہیں، یہ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے. تو اب دیکھیے اس میں برٹین اور امریکہ اور یورپی یونین کا جو رول، یہ بھی ایک معاملہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فرانس کی جو پیرس کی جو کانفرنس ہوگی وہ کس طریقے کی خد و خال پیش کر سکتی ہے. اہم ہوگا. اہم ہو. ٹھیک ہے ناظرین، ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور پھر دیش کی جو صورتحال ہے، چاہے وہ بہار کی ہو، چاہے اتر پردیش کی ہو، چاہے وہ تلنگانہ کی ہو، اس پر بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. رخ کریں گے بہار کا. بھائی صاحب، بہار میں انتخابی ماحول، انتخابی موسم جو ہے چھا چکا ہے. اب سبھی پارٹیاں جو ہے سرگرم ہو چکی ہیں. کس طرح کی صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو شیڈیول جاری کیا گیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ الزامات الیکشن کمیشن پر اب بھی برقرار ہیں اور 39 لاکھ لوگوں کو اب بھی جو ہے یعنی فہرست میں سے خارج رکھا گیا ہے. تو بہرحال کس طرح کی سچویشن دیکھ رہے ہیں اور کیا ہم امید کر سکتے ہیں؟ دیکھیے SIR کے ذریعے یعنی اسپیشل انٹینسیو ریویژن جو الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا گیا تھا کہ بھائی اس میں جو ہے اصلاحات لانے چاہیے، جو لسٹوں کو صاف ستھرا کرنا چاہیے، شفاف کرنا چاہیے، اور کہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ غیر ملکی تو اس میں ہے نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کیونکہ گھسپیٹے کا چل رہا ہے نا آج کل. اور گھسپیٹے کی بات نئی نہیں ہے. جھارکھنڈ کے الیکشن میں آپ ہمارے وزیر اعظم عزت مآب وزیر اعظم کی الیکشن اسپیچز دیکھیے آپ. بلکہ نہ صرف وہ کہا انہوں نے، قبائلیوں کی زمین کھاتے ہیں یہ لوگ، قبائلیوں کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں. بلکہ ایک کیس بتایا گیا تھا، پورے ٹی وی پہ زبردست چل رہا تھا. اس میں جی ایک گاؤں میں ایک جو ہے ایک سرپنچ ہے، مسلمان ہے، ان کی جو شریک حیات ٹرائبل ہیں، اس کو پیش کیا گیا تھا. تو وہ صاحب اور گھسپیٹا بتایا گیا. گھسپیٹا آئے ہیں اور یہاں کی قبائلی لڑکیوں سے شادی کیے ہیں اور یہاں کے سرپنچ بھی بینٹھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میں ابھی بہار کی طرف آؤں گا چونکہ یہ بات کہنا ضروری ہے. جو SIR جس عنوان سے جو ہے SIR شروع کیا گیا تھا وہ بھی یہی تھا کہ غیر ملکی جو ہے غیر شہری یقیناً نہیں آنا چاہیے، غیر شہری. تو اب یہ اس میں وزیر اعظم کے جو رول تھا جھارکھنڈ کے الیکشن میں، جی اس سطح، اور پھر جس طریقے سے ہمارا میڈیا نے اس کو اتنا چلایا، جی جب فیکٹ چیکنگ ہوئی اس کی، تو وہ 3 نسلوں سے وہ شخص وہیں کا باشندہ ہے اور وہیں کے میں اتنا مقبول ہے کہ وہاں لوگ اس کو سرپنچ بنائے، اس کا ذمہ دار بنائے، جبکہ اس کو گھسپیٹا بتاتے ہوئے قبائلی لڑکی سے. اور وہ لڑکی بھی اسی گاؤں کی ہے، گاؤں کی پنچایت کی مرضی سے اس کی شادی ہوئی. جی یعنی بتا رہا ہوں یہ چیزیں. لیکن یہ چیز آپ کی ٹی وی میں پیش نہیں تھی. جو مقصد تھا پولرائز کرنے کا، وہ مقصد پورا ہو گیا. وزیر اعظم کی طرف سے ہوا ہے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ یہ لوگ زمین کھا لے رہے ہیں، یہ لوگ فلاں کر رہے ہیں. تو اب یہ SIR کا مقصد بھی یہی تھا. تو اب بتائیے، آپ نے کچھ تعداد بتائی ہے، اتنے لوگ ابھی بھی غائب ہیں. تو اب اس میں جو لاسٹ فہرست میں جو کچھ پرشانت بھوشن گزشتہ دنوں عدالت سے رجوع ہوئے سپریم کورٹ سے، اس میں انہوں نے 3,56,000 شاید، ہاں، یہ ووٹرز جو مردہ قرار دیے ابھی بھی، ان کی ایک فہرست پیش کی اور کہا کہ مجھے یہ فہرست چاہیے. چونکہ خاص کر سیمانچل کا علاقہ ہے اور کشن گنج کا جو علاقہ ہے، کشن گنج کے علاقے سے یہ بتایا گیا ہے کہ 37 جو ڈیلیٹ ہوئے ہیں اس میں 37% مسلمان ہیں اور اس میں زیادہ تر عورتیں ہیں. یعنی ایک پورا ایفیڈیوٹ مطلب دیا گیا ہے. جی جی ٹھیک ہے، کچھ لوگ جہد کام کر رہے ہیں، خیر پولیٹیکل پارٹیز کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، لیکن پرشانت بھوشن یا ان کے ساتھ جو ٹیم ہے جو اس سے پہلے بھی دورہ کری تھی، اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ ساری چیزیں پیش کی اور ان لوگوں کو پیش کیا کہ سب سے زیادہ جو ڈیلیشن ہوا مسلم عورتوں کا ہوا ہے. اس کے بعد دوسرا جو ڈیلیشن ہوا ہے یہ SC اور OBCs کا ہوا ہے. تو یہ کس حد تک صحیح ہے کیا ہے. اور آپ دیکھیے جس میں ڈیلیشن ہوا ہے اس میں ایک بھی شہری نان انڈین ہے کہ بتائیے اس میں. جی گھسپیٹے کی جو بات ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے بھائی، آپ کا الیکشن کمیشن آپ ہی کا ہے، اب لسٹ بالکل صاف ستھری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ ہی کے مطابق. جی تو اس صاف ستھری فہرست میں جتنے نام ڈیلیٹ ہوئے ہیں اس میں کسی ایک کا بھی نام نان انڈینس ہے کیا بتائیے. یہ سوال آیا ہے، کل کی رپورٹنگ دیکھ لیجیے آپ، پرسوں جو معاملہ عدالت میں آیا ہے
کہ یہ گھسپیٹا جو معاملہ چل رہا ہے، چونکہ ایک طرف ووٹ چوری کا معاملہ یا سیر کا معاملہ جس حد تک عوام کے اندر داخل ہو گیا، عوام میں شعور بیدار ہو گیا. اور ایک بات ہے، میں ایک کل کیس کشن گنج کا دیکھ رہا تھا، میاں بیوی کے ہیں، اور بیوی جو ہے یہ شادی ہوئی 2007 میں ہوئی، تو نیپالی مسلم لڑکی ہے، انڈین مطلب وہ ہے، سب اس کا ڈاکومنٹ سب چیز ہے. تو اب وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میں اپنی مزدوری چھوڑ کے 3 دن سے جو ہے BLO کے دفتر جا رہا ہوں. کہا کہ نہیں فارم 6 دے دیجئے آپ کا ہو جائے گا. لسٹ آئی تو نہیں آیا. کہا ارے نہیں وہ نیپالی ہے نا آپ کی لڑکی. وہ بیوی بولا کتنے سال ہو گیا اس کا، دیکھیے آپ اس کی شہریت ہو گئی، اس کی سب کچھ ہو گیا، اس کو جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا منسٹری جو ہے اس کا بھی جو ہے سب چیز ہو گیا، اور وہ پہلے کی فہرست میں بھی اس کا نام ہے، 2013 کی فہرست میں بھی نام ہے اس کا. تو نہیں وہ ہے، بلکہ اس کو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ایسے میرے ساتھ کئی لوگ ہیں جو اپنی روزی روٹی روز کی جو 500 روپے 600 روپے جو ہم کو ملتے ہیں وہ چھوڑ کر ہم اس کے دفتر کے چکر لگا رہے ہیں. تو یہ SIR کا حوالہ ہے. اب رہی بات بہار کی جو مجموعی صورتحال ہے، مجموعی صورتحال تو خیر اب جیسا بھی بتایا ہے کہ BJP اور NDA کو کمیونل پولرائزیشن کے اوپر بڑا وہ ہو رہا ہے کہ ہم دیکھو ہم نے کیسا سبق سکھایا، بریلی میں کیسا سبق سکھایا، سنبل میں کیسا سبق سکھایا، فلاں کر دیا، یہ کر دیا، پھر جنگل راج پھر آ رہا. جنگل راج کس کا راج چل رہا وہاں سے بہار میں؟ یعنی BJP کی ایک بڑی حکمت عملی کہنے چاہیے، وہ حالانکہ پاور میں ہے، پاور میں ہونے کے باوجود وہ خود کو اپوزیشن جیسا ثابت کرتی. ارے ہمارا نہیں ہے بھائی، یہ ان کا ہے. اب جیسا کہ پنڈت نہرو کو لاتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ پنڈت نہرو یا اندرا گاندھی یا راجیو گاندھی اقتدار میں ہیں، ہم اپوزیشن میں ہیں. یہ ساری مصیبتوں کے، سارے مسائل کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں. ارے بھائی تم کیا کر رہے ہیں 11 سال سے؟ تم 11 سال سے گھسپیٹوں کو کیوں آنے دیے؟ کون ہے گھسپیٹے وہ بتائیے نا. وہ بھی نہیں یہ نہرو ذمہ دار ہے اس کے لیے. تو یہ ہے. اب دیکھیے عوام کا کیا فیصلہ ہوگا. اب یہ ایک دم غنیمت یہ ہے کہ صرف 2 فیز میں ہو رہا ہے. ہم نے تو پچھلے الیکشن میں 7 مرتبہ بھی دیکھا. ارے 7 نہیں وہ بہت سینسیٹیو علاقے ہیں. وہ اس وقت کے جو الیکشن کمشنرز یہ بولتے ہیں کہ نہیں وہ فورسز کو ادھر سے ادھر کرنا پڑتا. ارے کون سی فورس کو بھائی؟ ووٹ چوروں کو ادھر سے ادھر کرنا پڑتا اور کچھ بھی نہیں بتا رہا ہوں. تو یہ ہے بہار کی صورتحال ہے. ابھی تو خیر ابھی نامینیشن وغیرہ شروع ہوا، ابھی کینڈیڈیٹوں کے ناموں کا اعلان وغیرہ یہ تو چلے گا ابھی وقت، لیکن بہت ہی کم ہے ہمارے صاحب. تو اب اس میں جس طرح کے ووٹرز کو رجھانے کے لیے جو کچھ یعنی کہ طریقے اپنائے جا رہے ہیں، اس حوالے سے جاننا چاہوں گا. دیکھیے سرکاری خرچ پہ آلریڈی ووٹرز کو رشوت دے چکی ہے. یعنی الیکشن کے اناؤنسمنٹ سے 5 دن پہلے ہمارے عزت مآب وزیر اعظم وہاں گئے، کہا کہ ہر عورت کو اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے ان کے اکاؤنٹ میں 10,000 روپے ڈال دیے. کتنے لوگوں کو ڈالے؟ 75 لاکھ. یعنی اب رشوت. اب اس کے بعد الیکشن کو بول دیا الیکشن کمیشن، ارے بھائی ابھی نہ کر، میں جا رہا ہوں 2 دن کے بعد تو اعلان کرے الیکشن کا. اب یہ پورا اکاؤنٹ سرکاری عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ رشوت کے طور. اب عورتوں میں کیا ہوگا؟ اب دیکھیے لاڈلی بہن کا کیا ہوا مدھیہ پردیش اور مہاراشٹر میں. لاڈلی بہن اگر کہ جو اپلائی کرے دے دیا سیچوریشن پوائنٹ، جو اپلائی کرا 1500 روپے، جو اپلائی کرا 1500 روپے. یہ 3 مہینے چلے، الیکشن ہو گیا، اس کے بعد 91% ڈیلیٹ ہو گیا. دیکھیے آپ تو یہ رشوت دینے ہیں عوام کے خرچ پر، عوامی خزانے سے انہوں نے آلریڈی برائب کر دیا. الیکشن اتنے برسوں میں اگر دینا ہوتا تو دے دیتے. نہیں ایک اور بات، نہیں میں ایک تبصرہ دیکھ رہا تھا میں، اس میں یہ بتایا گیا ارے بہار میں اتنا باڑھ آئی، کیا باڑھ بولتے جو فلڈ آیا نہیں، تھوڑا بہت کچھ علاقوں میں آیا، ایسا نہیں ہے. فلڈ تو پنجاب پورا ڈوب چکا. وہاں کی عورتوں کو دینا چاہیے تھا، وہاں تو برتن بھی نہیں ہے. وہ میوات کے مسلمان یا ویسٹرن پوری کے جو ہے جاٹ لوگ کسان یہ لے آ کے اپنا سامان، بلکہ ایک عورت مسلم عورت جو ہے اپنا زیور تک دے دی اس کو، یعنی ان کی ہیلپ کے لیے. ارے تم تو وہاں جا کے 10,000 روپے دینا تھا. ہماچل دیکھیے، اتراکھنڈ جہاں آپ کی سرکار ہے، کتنی تباہی، 500 لوگ مرے اگست 17 سے سپٹمبر کے مہینے تک، یعنی تقریباً 40 دن کے اندر 500 لوگ مرے. وہاں کی عورتوں کو 10,000 روپے دینا تھا. خود گجرات میں کتنا ہوا، سورت وغیرہ دیگر شہر، بڑودہ، یہ پورے تیسرے پانی میں ڈوبے تھے.
वहाँ जाके औरतों को देना था 10,000 नहीं 5,000 देना था। जी बिहार में ऐसा क्यों भाई? 10,000 रुपये दे दिया, बिल्कुल। जागीर है, तो ये ऐसे चलाएंगे। तो ये बिल्कुल समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं ये ब्राइबिंग कर रहे हैं, और लोग समझ रहे हैं। लाडली बहना हो या 10,000 रुपये, 10,000 रुपये में क्या किफ़ायत होती। जी अब मैं वीडियो देख रहा था, एक गांव में एक इंटरव्यू लिए जाके, यूट्यूबर्स ही दे रहे हैं आजकल सब। जी। अरे भाई 10,000 मिल गया अकाउंट में, क्या कर रहे हैं? छठ पूजा है, देखिए किफ़ायत हो रही, पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं? जी हाँ। छठ पूजा आ रही, वो साड़ी इसकी खरीदना है, उसको न्योता ले जाने का है, उसको वो करने का है। बोला वाह शाबाश। मोदी की तारीफ भी हो रही, अरे मोदी साहब दिए 10,000 रुपये। बोला क्या करते हैं? अरे वो आपको इकोनॉमिक क्या, उनको समझ में नहीं आ रहा इकोनॉमिक सपोर्ट, वो हिंदी में कुछ लफ्ज़ बोले, मुझे याद नहीं आ रहा, वो इकोनॉमिक को रिपोर्टर भी और वो लोग भी, वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आर्थिक कुछ ऐसी वो खैर मेरी हिंदी होती मुस्तहकम नहीं है। वो क्या होती पूछ रही उन्हें, ये क्या होती पूछ रही। नहीं वो आपको कारोबार है। कारोबार? हमारा क्या कारोबार? हमारे अकाउंट तो अकाउंट खोलने के लिए बोले, खोल दिए, 10,000 रुपये आ गए, छठ पूजा अच्छी मनाएंगे बस, उसके बाद। तो ये है इनका हिसाब। छठ पूजा आने वाली बता रहे थे वो, खैर मुझे नहीं मालूम डेट कब है क्या नहीं है। बिहार में बहुत मशहूर है कहते हैं ना छठ पूजा। जी बहरहाल भाई साहब, ये हिंदी बेल्ट की सूरत हाल है। अब थोड़ा सा मैं साउथ की तरफ आना चाहूँगा और तेलंगाना के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा कि तेलंगाना में क्या कुछ चल रहा है। वैसे बसों के किराए के हवाले से तो आज जो है बहुत कुछ हमने देखा हैदराबाद में। ओवरऑल मैं जानना चाहूँगा, इलेक्शंस भी हैं तो उस एतबार से। जी भाई साहब, देखिए तहफ़्फ़ुज़ात का भी मामला रहा हाई कोर्ट में। देखिए जहाँ तक बड़ी खबर, खैर वो एहतजाज के हवाले से आप कर रहे हैं कि हर हुकूमत यही होती है, अपोजिशन का भी यही होता है कि भाई जैसा कि कांग्रेस रूल में अगर गैस की कीमत, यानी पकवान गैस की कीमत बढ़ जाती है तो बीजेपी के लोग पूरा सड़कों पे फैल जाते हैं, फलां हैं जी। लेकिन जब खुद कांग्रेस हुकूमत में सबसे ज़्यादा, अब आप मुझे देखिए 2014 में 465-460 रुपये में गैस सिलेंडर था, अब आपको 900 रुपये के पर मिल रहा है गैलन। कोई एहतजाज होता है इस पर? जब अपनी हमारे पास दखनी में एक मुहावरा है जी, अपनी डाई में अंडे बच्चे, दूसरे की डाई में खुड़क। यानी खुड़क माने जो मुर्गी अंडा नहीं देती, बंद हो जाते उसके, वो टाइम तो खुड़क बोलते हैं उसको। तो अपनी डाई में तो अंडे बच्चे सब रहते हैं, उसकी डाई में खुड़क हो जाते हैं। तो ये अपनी डाई यानी अपनी बारी में, डाई के माने दखनी डायलेक्ट है ये, इसमें उर्दू का नहीं होता है। तो ये मकसद है। अब आप 10 साल में बीआरएस पार्टी में कितनी बार हुआ था, कई महीनों तक आरटीसी का एहतजाज। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बड़ा ये अच्छा करे, अच्छा नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि लोगों पर और बोझ हो जाएगा। ठीक है, ख़वातीन को आप मुफ्त में दे रहे हैं, जहाँ चाहे जा रहे हैं ख़वातीन, और ऐसी आज़ादी, बल्कि तरकारी ख़रीदने के लिए या फिर किसी, ठीक है आप किसी ख़ास मकसद के लिए जा रहे हैं जैसा पहले जाते थे। जी। अब तो ज़्यादा ये हो गया है कि बसें जो है ख़वातीन से ज़्यादा ओवरलोड हो गई, मर्द आदमी एकदम माइनॉरिटी में आ गया। अरे बोला भाई ये कैसा भाव हो गया भाई, जबकि हमारे पास जो मर्द और औरत का जो कंपोजिशन है उसमें मर्द ज़्यादा हैं, जैसा कि 1000 मर्द पर 934 औरतें, एक एवरेज औसत है, यानी 900 के करीब 900 औरतें होती। अब उल्टा बसों में देखें तो क्या है, बस में अगर 70 सीटें हैं तो 50 सीटें तो औरतों से भरी रहती हैं, 20 बेचारे रहते हैं। तो खैर मुफ्त सफ़र है, मुफ्त में जो है आप बराबर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अब बीआरएस पार्टी एक अपोजिशन का रोल कर रही है तो उसको तो बराबर एहतजाज करना ही करना है भाई, ये गलत हो गया, फलां हो गया, ये तो करना ही करना है। और रही बात दूसरी कि रिजर्वेशन के बारे में, ये पसमानदा तबक़ात के लिए यानी बीसी के लिए रिजर्वेशन की बात है। इसके लिए जीओ जारी हुआ था, फिर एक असेंबली में भी बिल पास हुआ, फिर एक ऑर्डिनेंस भी जारी हुआ, बहुत कुछ किया गया। लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने, ये माफ़ कीजिएगा, केस गया था तो हाई कोर्ट को डायरेक्ट किया गया, तो हाई कोर्ट ने आज इस हुक्मनामे पे जो है अबूरी तौर पे जो है पाबंदी लगा दी कि भाई इसको रोक दीजिएगा। अब इसके ज़रिए अब इलेक्शन का भी मामला पूरा तातुल में पड़ गया। इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका था जी, यानी 2 फेजेस के लिए, जिसमें मंडल परिषद और ज़िला परिषद जी, ये हमारी लोकल बॉडीज़ है। तो ये अब बीसी का मामला आगे चलेगा ये, चूँकि दरअसल भारतीय जनता पार्टी हो या बीआरएस पार्टी हो, क्योंकि दोनों में अंदर कुछ न कुछ है थोड़ा बहुत। खैर कांग्रेस भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है, ये भी बहुत बड़े जो है।
تو ان میں جس طریقے سے یہ بی سی کو صحیح طور پر 42% دینا ہے، اس کے لیے تیار نہیں ہیں لوگ. جی اسمبلی میں خیر سبھی وہ کرے، لیکن کہیں نہ کہیں اب یہ معاملہ مرکز کے تحت ہے. جس طریقے سے تمل ناڈو میں جو لمٹ ہے ریزرویشن کی 50% کراس ہو چکی وہاں، جی تو وہ اسی طریقے کا یہاں بھی یہ معاملہ تلنگانہ کے لیے دیا جانا چاہیے، مگر اس کی اجازت مرکزی سرکار نہیں دے پا رہی. تو یہ کافی مسئلہ ہے، اور یہ بی سی کو ابھرنے نہیں دینا چاہتے ہیں. یہ صرف اپر کاسٹ کی، کیونکہ پہلے ہم بتاتے تھے بھارتیہ جنتا پارٹی نہیں ہے، بنیا جنتا پارٹی ہے. مطلب بنیا کی یعنی تاجروں کی، پونجی پتیوں کی، اپر کاسٹ لوگوں کی پارٹی ہے، اور بات بھی صحیح ہے. حالانکہ وزیر اعظم نریندر مودی خود کو بی سی کہتے ہیں، آفلیٹ بی سی ہیں انہوں، جی خود سے پیدائشی بی سی نہیں ہے وہ. آفلیٹ جو ہے وہ اپنی سرکار رہتے وقت انہوں نے اپنی کمیونٹی کو وہ اس میں لسٹ میں شامل کرا دیا تھا، جبکہ ان کی کمیونٹی بہت فارورڈ کمیونٹی ہے. ٹھیک ہے بھائی صاحب، اسی کے ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو انتخابات کے حوالے سے جو کچھ بھی سرگرمیاں، یا پھر اگر ہم جوبلی ہلز کی بات کریں تو کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں بھائی صاحب؟ اب دیکھیے تلنگانہ میں ایک اسمبلی حلقے کے لیے بائی الیکشن ہوں گے، چونکہ اس بائی الیکشن وہ حلقے میں بی آر ایس پارٹی کے جو یعنی جو نمائندے تھے جی وہ ان کا دیہانت ہوا تھا. تو بی آر ایس پارٹی نے ان کی جو اہلیہ ہیں ان کو امیدوار بنایا، اور یہ علاقہ یہ بہت ہی پاش علاقے میں شامل ہوتا ہے. خیر سلم ایریا بھی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن میجورٹی جو ہے پاش لوگوں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی، اور تیلگو فلم انڈسٹری کا علاقہ ہے یہ. جی تیلگو جو ہے ٹالی ووڈ جس کو کہتے جی ہیں، جی کافی مشہور ہے ٹالی ووڈ بھی. یہ علاقہ ہے، اور کافی بڑے صنعت کار بھی ہیں اس کے اندر، بہت سی چیزیں ہیں، بہت ہیں. تو اور اس میں کما کمیونٹی جو بہت ہی آندھرا پردیش میں ایک انفلوئنشل کمیونٹی، تعداد کم ہے لیکن بڑی انفلوئنشل ہے سیاسی طور پر. جیسا کہ این ٹی راما راؤ اسی کمیونٹی سے، چندرابابو نائیڈو اسی کمیونٹی سے، بہت سے لوگ ہیں. اور جو انجہانی جو یہاں کے ممبر تھے، رکن اسمبلی تھے، وہ بھی اسی کمیونٹی کے تھے. تو خیر اس لحاظ سے اب یہاں جو ہے کانگریس بی سی کا رپ لگائی ہے، اور ایک بی سی کے امیدوار کو انہوں نے ایک بی سی کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا ہے. جی تو اب یہ اس میں سب سے اہم جو رول ہوگا وہ بی سی کی جو لوگ ہیں گے، بی سی کا رول ہوگا، ایس سی کا رول ہوگا، اور ایک مائنورٹی کا رول ہوگا جو بڑی تعداد میں اس علاقے میں رہتے ہیں. جی تو خیر دیکھیں اس میں کیا ہوگا، مقابلہ تو ہے، لیکن کانگریس کا جو پرفارمنس ہے کیونکہ اس لیے کہ جب کانگریس 2023 میں دسمبر میں جب الیکشن ہوئے تھے، جی اس وقت شہر کی کسی بھی اسمبلی سیٹ کانگریس کو نہیں آئی تھی. تو اب کانگریس کسی نہ کسی طریقے سے شہر میں کم از کم اس بہانے چاہیے بائی الیکشن کے ذریعے ایک سیٹ لینے کے لیے کوشش کرے گی. چونکہ اس کے بعد ایک اور امتحان ہے، وہ امتحان ہے جی ایچ ایم سی کے الیکشن کا. جی چونکہ کچھ مہینوں کے بعد یہ جو ہے جی ایچ ایم سی کے الیکشن قریب ہے، تو اس میں جی ایچ ایم سی کا میئر بنانے میں کانگریس کو وہ سوچے گی کہ بھائی اگر میں یہاں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے. لیکن ابھی فضا، لوگوں کا موڈ کیسا ہے ابھی تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن جب الیکشن کی مہم جب چلتی ہے تو ایک قسم کی ایک یہ کہنا چاہیے کہ فضا بن جاتی ہے کہ الیکشن موڈ جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں. الیکشن موڈ کو 2 دن 3 دن پہلے تک پڑھ لے سکتے ہیں پولنگ سے، اسی کے مطابق ہم اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تو ابتدا ہے، لہٰذا اس بارے میں ہم قطعی طور پر یہ قیاس نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے مقابلہ تو 2 ہے. لیکن ایک اور کام، جی بھارتیہ جنتا پارٹی کا رول. جی بھارتیہ جنتا پارٹی ایک کمزور ترین امیدوار کو اتارنے والی ہے، کیونکہ ان کا اندرونی طور پر بی آر ایس کے ساتھ کہیں نہ کہیں معاملہ چل رہا ہے. جی کہ بھائی کیونکہ بی جے پی جتنا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی کانگریس کو اتنا فائدہ ہوگا. تو جتنا کمزور کریں گے اتنا بی آر ایس کو فائدہ ہوگا. یہ ایک ایکویشن ہے یہ. تو اب یہی چل رہا ہے کہ بی جے پی صرف نام کے لیے مقابلہ کرے گی، اور یہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے کیڈر کو بی آر ایس کے لیے استعمال کرے گی. جی ناظرین، موسم بالکل تبدیل ہے، اور بالخصوص اگر ہم دیکھیں موسم سرما، اور پھر بعض مقامات پر تو ہم نے دیکھا کہ جیسے جموں کشمیر کی بات کریں تو یہاں پر برف باری شروع ہو چکی ہے. شمالی ہند کی بات کریں تو وہاں پر بھی موسم کافی سرگرم رہا، بارشیں ہوتی رہیں. جنوبی ہند میں بھی اگر ہم دیکھیں تو موسم جس طرح کا ہے، موسم کا ذکر اس وجہ سے بھی بالخصوص کر رہا ہوں کہ یعنی موسم کی تبدیلی کے دوران، شدت کے دوران طبیعتیں خراب ہوتی ہیں، صحت خراب ہوتی ہے، کھانسی بخار ہو جاتا ہے. تو کھانسی بخار کی بات اگر ہم جیسے ہی کریں گے تو پچھلے چند دنوں سے جو کاف سیرپ پینے کی وجہ سے
یعنی مختلف برانڈس ہیں، کمپنیاں ہیں جن کو بین کیا گیا، جن کے خلاف کارروائی کی گئی، لیکن تشویش کی بات یہ ہے، اور ماں باپ بھی، گھر والے بھی، اور پورے ملک کی یہ بات ہے، جب وہ خبریں پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں ایک کے بعد ایک معصوم بچوں کی اموات ہوئی، بالخصوص مدھیہ پردیش میں، اور پھر راجستھان میں بھی 22 بچوں کی جانیں گئی ہیں کاف سیرپ پینے کی وجہ سے۔ تو اب صرف 1 2 برانڈ 3 برانڈ یہ تو لوگوں کے ذہن میں نہیں رہے گا، وہ اب مکمل طور پر یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ کاف سیرپ پینے کی وجہ سے ایسے کیسز جس میں یعنی بچوں کے جو گردے ہیں ماجد صاحب وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور مختلف طریقوں سے یعنی ان کی جانیں گئی ہیں۔ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں فوری طور پر۔ اگر ہم بات کریں تو سری سین فارماسیوٹیکل کے جو تمل ناڈو میں جو مالک ہیں ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، اور پھر دوسرے جو پروڈکٹس ہیں ان کو جو ہے روک دیا گیا ہے۔ اگر ہم چند دنوں پہلے کی اگر بات کریں تو امریکہ نے بالخصوص کاف سرپ کو بین کیا تھا اپنے ملک میں آنے سے، اس کے بعد پھر ہمارے پاس دیکھا ہم نے کہ سرگرمی شروع ہوئی۔ کیا کہیں گے بھائی صاحب؟ دیکھیے، میں چند مہینوں پہلے سے میں شروع کرتا ہوں جی، کیونکہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ازبکستان میں اس کی کاف سرپ ہوتی ہے۔ تو گزشتہ دنوں میری بات ہو رہی تھی، ہمارے کولیگ وہیں مقیم ہے ازبکستان میں، میں نے بتایا کہ بھائی کیا معاملہ چل رہا ہے۔ دیکھو یہاں 10 یا 11 اموات ہوئی تھی، اس کو بین کر دیا گیا، وہ انڈیا کی کمپنی تھی۔ تو خیر اس کا جو اصل اونر ہے وہ تو انڈیا میں ہی ہے گا، وہاں جو ڈائریکٹر بنایا گیا تھا وہ انتہائی سخت ترین جیل ہے وہاں کی، جی، ایک کمرے کی، اور اس کو یا تو سزائے موت ہوگی یا تو پھر اس کو عمر بھر قید یعنی اسی میں رکھا جائے گا۔ ورنہ بھائی انہیں ایک پارٹنر بنا نہیں، انہیں تو ایک پیڈ ملازم، یعنی دیکھیے، تو انہوں نے کہا کہ وہاں قانون بڑا سخت ہے، جب اموات بچوں کی ہوتی ہے تو بہت ہی زیادہ جو ہے ہو جاتا ہے وہاں، جبکہ دیگر معاملات میں بہت اوپن رہتے وہ لوگ، ایسا نہیں ہے بلکہ وہ بتا رہے تھے مجھے 2 دن پہلے جب میں نے ان سے بات کی، ارے بھائی کاف سرپ کا مسئلہ تو وہاں سے نکلا تھا نا آپ لوگوں نے، تو کہا کہ ہاں، اور وہ انڈیا کی کمپنی کو، اور گجرات اس کے اونر ہیں، 2 ویسے 4 کمپنیاں ہیں جس میں 2 کمپنیاں گجرات کی ہیں، ان کے کسی کو ہاتھ نہیں ڈالا گیا ابھی تک۔ اور البتہ مدھیہ پردیش میں ایک ڈاکٹر جس نے پرسکرپشن لکھا تھا اس کو اریسٹ بھی کیا گیا، اور FIR میں بھی نام ہے اس کا۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہماری لیب کیا کر رہی ہیں، رشوت دے کر جو ہے اس کا جو ہے لائسنس لیا جا رہا ہے، ایسے ہی چل رہا ہے۔ کمپنیاں جو ہے یہ دوائیاں بنانے والی، اب آپ دیکھیے گزشتہ 8-10 دن کے دوران حیدرآباد کی اطراف اخلاق میں کئی فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں جو ڈرگ پیدا کر رہی ہیں، ڈرگ دے رہی ہیں۔ آج بھی ہوا، دیکھیے دھاوا ہوا ہے، تو ایک جو ہے فارماسیوٹیکل کمپنی وہ ایسی منشیات وہ کر رہی ہے جو کافی مہنگی جاتی ہے، وہ نام لیبل کچھ اور ہے اس کا، دوا کا نام ہے، اور اس کے نام سے لائسنس بھی ہے اس کے پاس۔ کچھ دن پہلے ایک کمپنی میں دھاوا ہوا، ابھی شہر کے قریب بالکل کمپنی ہے، اس میں کئی کروڑ روپے کی چیزیں نکلی، اس میں دوا لائسنس یافتہ دوا ہے لیکن وہ دوا کچھ اور ہی ہے، جس سے نشہ آتا ہے، نشہ کے لوگ یعنی افیم، گانجا، LSD بول کے کچھ ہے، وہ اس کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ تو یہ تو ہندوستان ہے، پیسے دیجئے مان گئیے، اس میں کیا حرج ہونے کا ہے، اور الیکٹرول بانڈز خرید لیجئے، آپ کا تو نیارے ہی نیارے، آپ کے اوپر کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتا۔ الیکٹرول بانڈ خرید لیجئے، یہ پارٹی کو اتنے پیسے دے دیجئے، برخاست آپ کا معاملہ تیار ہوگا، لیکن انسانی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں لوگوں کو، بچے مر رہے ہیں۔ آپ سے کہا یہ جائے گا کہ سری سین فارماسیوٹیکلز جو چنئی والے تو کرے نا بھائی، گجرات والوں کیوں نہیں کرے؟ اور وہاں پر گرفتار کیا گیا گجرات کی 2 کمپنیوں کا کیوں نہیں ایکشن ہوا؟ کیوں ان کے لوگ ابھی تک فری کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ علاقہ دیکھ کر، مذہب دیکھ کر، فلاں دیکھ کر ہوتی ہے کیوں؟ اب دیکھیے گزشتہ دنوں جوتا پھینکنے کا واقعہ ہوا سپریم کورٹ میں، کیا ہوا؟ کسی نے بھی کچھ کیا؟ ایک مولانا بریلی میں خالی، حالانکہ انہوں نے وڈرا بھی کر لیا تھا، وہ کال لیا تھا 15-20 دن پہلے کی بات ہے، وہ ان کی خانقاہ کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے سب چیز کو بلڈوز کر کے ان کے خلاف سنگین جو ہے دفعات کے تحت مقدمہ کر دیا، بلڈوزر ایکشن ابھی بھی چل رہا ہے بریلی میں، بتا رہا ہوں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اب تو آپ دیکھیے ہریانہ میں ایک دلت پولیس آفیسر، IG لیول کا پولیس آفیسر، کس وجہ سے سوسائڈ ہوئی اس کی؟ تو یہ سدھرنے والے نہیں ہیں صاحب، یہ ملک کو تباہ کرنے کے لیے لوگ ہیں، اور یہ جانبداری کرتے ہیں، کیونکہ گجرات کا معاملہ ہے، پھر اپنا وچار ڈالا اور الیکٹرول بانڈز خریدا سو ہے انہیں، اس کو کیسے وہ کریں گے؟ ٹھیک ہے،
پریشر آیا تو گرفتار کریں گے، لیکن پروسیکیوشن تو ہم ہی ہیں، پروسیکیوٹرز تو ہم ہی ہیں نا. جس طریقے سے مالیگاؤں میں پروسیکیوٹر کون تھے، مکہ مسجد کے بلاسٹ میں پروسیکیوٹر کون تھے، ہم ہی دینے والے ہیں آزادی. اور وہ سیریل بلاسٹ کا اگر ہوتا ہے نہیں، اس کی اپیل ہو جائیں گے. سیریل بلاسٹ میں جو لوگ بری ہو گئے، نہیں اس کے خلاف تو اپیل کریں گے، برابر سپریم کورٹ جائیں گے، ہم برابر کریں گے. مالیگاؤں میں نہیں وہ تو ہمارے لوگ ہیں، کیسے مکہ مسجد نہیں وہ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لوکل عدالت کر دی نا برخاست، فیصلہ ہے. تو یہ جانبداری یہ ملک کو تباہ کرنے کے لیے ہے، اور یہ زیونسٹ کی آئیڈیالوجی ہے ان لوگوں کی، ایسا نہیں ہے. حالانکہ اچھا نہیں لگتا مجھے بولنا، کیونکہ ہندوستان میں چند لوگ ایسے ہیں جو زیونسٹ ہیں، جیسا کہ آج ایک زیونسٹ کو قاتل کو مبارکباد دی جا رہی ہے. تو یہ تو ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن ہندوستان کی عوام بہت بلند ہے. ہندوستان کے ہر طبقہ، ہر شہری اپنی یعنی مذہب سے، ذات سے اوپر اٹھ کر اپنی بات کرتا ہے. تو ایسا بھی ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. امید کی کرنیں زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، اب ماحول اس طریقے کا ہے کہ دستوری ادارے پورے لیکویڈیٹ ہو چکے ہیں. حکومت ایک طرف سے پوری طریقے سے ایک جانبدارہ ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیے دارجلنگ میں واقعہ ہوتا ہے، کتنی مرکز کی طرف سے کیا چیز ہوئی، کوئی امداد ہوئی 5,000 کی 10,000 کی کچھ ہوئی. اب بلیم گیم شروع ہو گیا، اور اس کو جو ہے ممتا بنرجی کل پریس کانفرنس بی جے پی کی چل رہی، نہیں وہ طالبان ہی حکومت کر رہے ہیں بتا رہے. ارے میں بولا طالبان، اس کے بعد میں دیکھا تو کیا ہے طالبان کے سی ایم وہ سر یہاں آ گئے. ارے بولا بھائی اب متقی ایکٹنگ، وہ بھی ان کو پروٹوکول دیا گیا. دیکھو ان کا استقبال، ان کا جس طریقے سے تو ہے چلتا ہے. ممتا طالبانی ہے، اصل طالبان آئے تو ارے نہیں یہ تو ہمارا مہمان ہے ہمارا. تو یہ ان کا ہے رویہ، اس سے کچھ سدھرنے کا نہیں ہے. یہ تو اور بگاڑ کریں گے جب تک ان کو اکھاڑ نہیں پھینکتے. عوام یہ کرتے رہیں گے، جتنی شدت کے ساتھ کرتے رہیں گے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.